अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। आज हम सूरत अल-माइदा की आयत नंबर 17 से पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लक़द कफ़रल्लज़ीना, अलबत्ता तहकीक कुफ्र किया, अल्लज़ीना उन लोगों ने जिन्होंने कालू कहा, इन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला हुवल मसीह इब्न मरियम वही ईसा इब्न मरियम है। कुल कह दीजिए, फमन फिर कौन यमलिकु इख्तियार रखता है, मिनल्लाही अल्लाह ताला के आगे, शैअन कुछ भी, इन अरादा अगर वो इरादा कर ले, अय्युहलिका हलाक करने का, अय्युहलिकल मसीह इब्न मरियम हलाक करने का ईसा इब्न मरियम को, व उम्महु और उसकी माँ को, व मन फिल अर्ज़ी और जो कुछ, और उनको जो ज़मीन में हैं, जमीअन सारे के सारे, वलिल्लाही और अल्लाह ताला ही के लिए है, मुल्कुस समावाती बादशाही आसमानों की, वल अर्ज़ी और ज़मीन की, वमा बैनहुमा और जो कुछ उन दोनों के दरमियान है, यख्लुकु वो पैदा करता है, मा यशा जो वो चाहता है, वल्लाहु और अल्लाह ताला अला कुल्ली शैइन कदीर ऊपर हर चीज पर कादिर है। इस आयत करीमा में अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत कामिला और मलकियत तामा का बयान फरमाया है। मकसद ईसाइयों के अकीदा अलवहियत, मसीह का रद्द और इब्ताल है। हज़रत मसीह के ऐन अल्लाह होने के कायल पहले तो कुछ ही लोग थे, यानी एक ही फ़िरका याकूबिया का ये अकीदा था, लेकिन अब तकरीबन तमाम ईसाई अलवहियत मसीह के किसी न किसी अंदाज से कायल हैं। इसीलिए मसीहत में अब अकीदा तसलीस या अकानीम सलासा को बुनियादी अहमियत हासिल है। बहरहाल कुरान ने इस मकाम पर तसरीह कर दी कि किसी पैगंबर और रसूल को सिफाते इलाही से मुतस्सफ करार देना सरीह कुफ्र है। इस कुफ्र का इर्तिकाब ईसाइयों ने हज़रत मसीह को अल्लाह ताला करार देकर किया। अगर कोई और ग्रोह या फ़िरका किसी और पैगंबर को बशरियत और रिसालत के मुकाम से उठाकर अलवहियत के मुकाम पर फाइज करेगा, तो वो भी इसी कुफ्र का इर्तिकाब करेगा। फ़नऊज़ु बिल्लाहि मिन हाज़िहिल अक़ीदति अल फ़ासिदात। इस आयत में ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में नसारा के गुलू और अल्लाह ताला के हक में इनकी इंतहा दर्जा की ज़्यादती को बयान किया गया है। अल्लाह ताला ने कसम खाकर फरमाया कि जिन लोगों ने कहा कि अल्लाह ताला मसीह इब्ने मरियम ही तो है, वो काफिर हुए।
اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے نزدیک اللہ کے ایک بندے کو اللہ بنا دیا جسے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نصارہ پر حجت قائم کرنے کا طریقہ بتایا کہ فرض کر لو اگر اللہ تعالیٰ مسیح ابن مریم ان کی ماں اور سارے جہاں والوں کو ہلاک کر دینے کا فیصلہ کر لے تو اسے کون روک سکے گا؟ اس کا جواب قطعی طور پر یہی ہوگا کہ کوئی نہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کا ایک بندہ کیسے اللہ ہو سکتا ہے یا معبود ہونے میں اس کا شریک کیسے بن سکتا ہے؟ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آسمان و زمین اور دونوں کے درمیان ہر شے کی ملکیت اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے اور حوا علیہ السلام کو آدم سے پیدا کیا۔ اسی طرح اگر اس نے عیسیٰ علیہ السلام کو مریم سے بغیر باپ کے پیدا کیا تو عقلی یا شرعی طور پر کیسے ضروری ہو گیا کہ وہ اللہ ہو جائیں؟ آذان اللہ۔ آیت نمبر 18۔ وقالت الیہود اور کہا یہود نے والنصارى اور نصارہ نے نحن ہم ابناء اللہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے وأحباؤ اور اس کے پیارے ہیں۔ کل کہہ دیجئے فالما پھر کیوں یعذبکم وہ عذاب کرتا ہے تمہیں بذنوبکم تمہارے گناہوں کی وجہ سے بلکہ تم بھی بشر انسان ہی ہو ممن خلقا ان میں سے جن کو اس نے پیدا کیا یغفر وہ بخشتا ہے لمن یشاء جسے وہ چاہتا ہے ویعذب اور وہ عذاب کرتا ہے من یشاء جسے وہ چاہتا ہے وللہ اور اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے ملک السماوات بادشاہی آسمانوں کی والارض اور زمین کی وما بینہما اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے وإلیہ المصیر اور اسی کی طرف پھر کر جانا ہے۔ یہودیوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اور عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ابن اللہ کہا اور اپنے آپ کو بھی ابناء اللہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے اور اس کا محبوب قرار دے لیا۔ بعض کہتے ہیں کہ یہاں ایک لفظ مخصوص ہے یعنی اتباع ابناء اللہ ہم اللہ کے بیٹوں عزیر و مسیح کے پیروکار ہیں۔ دونوں مفہوموں میں سے کوئی سا بھی مفہوم مراد لیا جائے اس سے ان کے تفاخر اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں بے جا اعتماد کا اظہار ہوتا ہے جس کی اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی حیثیت نہیں۔ اس میں ان کے مذکورہ تفاخر کا بے بنیاد ہونا واضح کر دیا گیا کہ اگر تم واقعی اللہ تعالیٰ کے محبوب اور چہیتے ہوتے یا محبوب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ تم جو چاہو کرو اللہ تعالیٰ تم سے باز پرس نہیں کرے گا تو پھر اللہ تعالیٰ تمہیں تمہارے گناہوں کی پاداش میں سزا کیوں دیتا رہا ہے؟ اس کا صاف مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں فیصلہ دعووں کی بنیاد پر نہیں ہوتا نہ قیامت والے دن ہوگا بلکہ وہ تو ایمان و تقوی اور عمل دیکھتا ہے اور دنیا میں بھی اسی کی روشنی میں فیصلہ فرماتا ہے اور قیامت والے دن بھی اسی اصول پر فیصلہ ہوگا۔ تاہم یہ عذاب یا مغفرت کا فیصلہ
اسی سنت اللہ تعالیٰ کے مطابق ہوگا جس کی اس نے وضاحت فرما دی ہے کہ اہل ایمان کے لیے مغفرت اور اہل کفر و فسق کے لیے عذاب، تمام انسانوں کا فیصلہ اسی کے مطابق ہوگا۔ اے اہل کتاب، تم بھی اسی کی پیدا کردہ مخلوق یعنی انسان ہو، تمہاری بابت فیصلہ دیگر انسانی مخلوق سے مختلف کیوں کر ہوگا؟ اس آیت کریمہ میں یہود و نصارہ کی ایک دوسری گمراہی بیان کی گئی ہے۔ وہ کہتے تھے کہ ہم تو اللہ تعالیٰ اور کے بیٹے اور اس کے محبوب لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی تردید کی اور فرمایا کہ اگر ایسی بات ہے تو پھر اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کی وجہ سے تمہیں عذاب کیوں دے گا؟ کہیں باپ اپنے بیٹے کو اور کوئی محب اپنے حبیب کو عذاب دیتا ہے بھلا؟ حالانکہ تم خود اپنی زبان سے اعتراف کرتے ہو کہ ہمیں صرف 40 دن کے لیے آگ میں ڈالا جائے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ تمہارا یہ زعم جس کے سہارے تم جی رہے ہو سراسر باطل ہے۔ تم تو انسان ہو اور اللہ تعالیٰ خالق ہے، وہ جس کو چاہے بخش دے اور جسے چاہے سزا دے، اس پر کوئی اعتراض نہیں۔ وقالت اليہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ قل فلم يعذبكم، ارشاد باری تعالیٰ ہے وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، سورۃ البقرہ میں، اور انہوں نے کہا ہمیں آگ ہرگز نہیں چھوئے گی مگر گنے ہوئے چند دن۔ یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء وللہ ملک السماوات والارض وما بینہما والیہ المصیر۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو عذاب نہیں دیتا، لہٰذا عذاب سے اگر بچنا مطلوب ہو تو اللہ تعالیٰ کا محبوب بننے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کا محبوب صرف اتباع رسول ہی سے بنا جا سکتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم، سورہ آل عمران میں۔ کہہ دے اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا اور تمہیں تمہارے گناہ بخش دے گا، اور اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو اس کے عمل نے پیچھے ڈال دیا اس کا نسب اس کو آگے نہیں بڑھا سکے گا۔ مسلم کی روایت ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عباس بن عبد المطلب، میں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچانے کے سلسلہ میں تمہارے کچھ کام نہیں آ سکتا۔ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھی صفیہ، میں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچانے کے سلسلہ میں تمہارے کچھ کام نہیں آ سکتا۔ اور اے فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے مال میں سے جو چاہو یہی مجھ سے طلب کر لو، آخرت میں میں تمہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچانے کے سلسلہ میں کچھ کام نہیں آ سکتا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔